आए हुए दीनी मिली भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अहले पाकुड़ मुख्तलिफ़ गाँवों से आकर हम जमात एक जगह मिल बैठकर कुछ सुनने सुनाने का मौका मिला है। इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्रिया पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिरादरान इस्लाम, मैं बैठ कर ये तकरीरें और पॉइंट्स की बातें सुन रहा था और जहन में कुछ बातें जो बताने के लिए लाया था, ऐसा लगा कि वो महव हो गया। कुछ नई बातें जहन में अब आई। सबसे पहली बात, दूसरे मुकर्रिर जो निज़ामत फरमा रहे हैं, इन्होंने पॉइंट की अहम कुछ बातें कही हैं जो मुझे बरोक्त याद नहीं है, लेकिन मैंने नाज़िम आला से इशारा किया कि आप इनको कलम बंद करें और उसके मुताबिक हम जमीयत को आगे बढ़ाएंगे। ये जमीयत अहल हदीस और अहलुल हदीस ये जज्बात का नाम नहीं है, बल्कि इसके लिए लायह अमल है जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम सलफ़ सालिहीन से वरसा में मिला है, जिसे हमें मनगढ़ंत बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अलग से निसाब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास निसाब तैयार है, बस सिर्फ इसको तरतीब देना है। अहलुल हदीस की तशरीह करने में अक्सर हम अहल हदीस भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। हमारे मुकर्रिरीन के दरमियान ही किसी ने ये बात कही है कि कुरान और हदीस पर अमल करना, उसको मानना, सिर्फ ये मुतलक बात कह के अगर हम छोड़ दें, अहलुल हदीस का जैसा माना बताए जाते हैं कि हदीस और कुरान को मानने वाले जितने मकतब फ़िक्र के लोग हैं इस दुनिया में, सबका यही दावा है कि वो कुरान को मानते हैं और हदीस को मानते हैं, लेकिन समझ में गलती है। लिहाजा इस ताबीर को हमें ऐसे कहना होगा कि कुरान और हदीस को फ़हमे सलफ़ के मुताबिक समझकर उस पर अमल करना। ये लफ्ज़ अगर हम ना जोड़ें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और दीगर मकाते फ़िक्र से हमारी इम्तियाज़ ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इस चीज़ को दुरुस्त कर लें। दूसरी बात कि आवाम में कौन सी बात कही जाए और ख़वास में कौन सी बातें कही जाए, इसलिए जो मोहतरम नाज़िम में मजलिस ने जो ये कहा है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये हकीकत है। बगैर ट्रेनिंग के हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो मुनासिब नहीं हुआ करती हैं बसा औकात। लिहाजा हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम उलमाए इकराम किसी राय में मुत्तफ़िक़ हों, मुत्तफ़िक़ न भी हों, इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एहतराम बाकी रहें। जितने अइम्मा इकराम गुज़रे हैं, चाहे अइम्मा अरबा हों, सहाबा इकराम हो, ताबईन इज़ाम हो, कि हर मसले में जो सब मुत्तफ़िक़ थे ऐसा नहीं है, बल्कि आप तारीख़ पढ़ें तो अक्सर मसाइल में जो फ़ुरूई मसाइल हैं उसमें किसी न किसी नाहिए से एक आलिम का दूसरे आलिम से इख्तिलाफ रहा है, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाले, बल्कि उनकी इज़्ज़त किए हैं, उनकी इज़्ज़त किए हैं। मजलिस में बैठकर उन्होंने इख्तिलाफ किया और फिर मजलिस से बाहर जाके गले मिले या मजलिस ही में उनका एहतराम से नाम लेते हैं। लेकिन हमारा ये तरीक़ा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। किसी मजलिस में किसी ने कुछ कहा है, दूसरी मजलिस में जाकर उस पर कीचड़ उछलना या उसको ऐसे अंदाज में बयान करना, जो बहरहाल ये हमारी जमीयत अहल हदीस की जो मीटिंग, खुसूसी मीटिंग ज़िली जमीयत के अहल हदीस के ऑफ़िस में होती हैं, वहाँ हम उलमा इकराम इस पर मिल बैठकर बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जो आवाम में नहीं करना चाहिए। खैर, मैं 2-3 मोटी मुख्तसर से वक्त में बातें कहूँगा जो जमीयत अहल हदीस के मकासद में से हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि ऐसे गहमा गहमी के दौर में, मादियत के दौर में, जब लोग मादियत के पीछे दौड़ रहे हैं, दीन के पीछे कोई नहीं जा रहा है। दीन के लिए आपने जो ये वक्त निकाला है, दूर दराज इलाकों से पैसा खर्चा करके वक्त लगाकर आप यहाँ आए हैं, हकीकत में ये मुबारकबादी के लायक हैं। और जमीयत
بھی یہ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ اس میں جان آ گئی ہے اور ایک طرح سے حرکت پیدا ہو گئی ہے. اس کو رکنے نہیں دینا ہے بلکہ اس میں اور زیادہ حرکت پیدا کرنا ہے. بہت ساری مقامی جمعیتوں میں ماشاءاللہ ہفتہ واری انجمن کی طرح سے یہ پروگرام چل رہا ہے. اس میں بہت سارے فوائد ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر تمام مقامی جمعیت اس میں کیا کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں دینی کام, اس میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں, آپ اگر اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں, کم از کم آپ تنقید نہ کریں یا ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں, ان کو پست ہمتی کا شکار نہ ہونے دیں, بلکہ ان کو اچھے کلمات کہہ کر ان کو آگے بڑھائیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں, آپ وقت نہیں دے سکتے, کم از کم اتنا کہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ مادیت کا جو دور ہے اور اس میں جب علاج کے لیے کوئی ڈاکٹری کیمپ لگا دیا یا خدمت خلق کے لیے جو ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں راشن بانٹ رہا ہے یا اور کچھ, تو اس کو بہت سراہتے ہیں, سراہنا بھی چاہیے. لیکن وہیں پر اس طرح کے جو پروگرامز کر رہے ہیں اس کو اس سے زیادہ سراہنا چاہیے, کیونکہ وہ مادی علاج ہے اور یہ روحانی علاج ہے, یہ دین و ایمان کا معاملہ ہے. اگر یہ نہیں رہے گا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا. لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے علماء جو مقامی جمعیتوں میں یا کہیں بھی اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور 2-4 کلمات آپ کو بولنا چاہیے, وقت ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے احترام العلماء. علماء کی احترام کرنا چاہیے. علماء کی احترام آج ہمارے دلوں سے غائب ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں غیر تو علماء کو بہت ہی بھدے الفاظ سے ملقب کر رہے ہیں, کہیں ملے کہہ رہے ہیں, کہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں, جو علماء اکرام سن رہے ہیں اور دینی خدمات میں رواں دواں ہے. لیکن وہیں پر ہمارے اندر ہی سے ہم ہی لوگ اگر علماء کو برے القاب سے پکاریں گے اور علماء کو مختلف طرح کی جملے سنائیں گے تو بھلا بتائیے ان کی حوصلہ افزائی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا علماء کی عزت کو گھٹانا یہ اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ ڈالنا ہے. علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں, صحابہ اکرام علماء تھے. ان کی عزت کو گھٹا کر ادیان باطلہ نے کیا کیا کہ دین کو منہدم کرنا چاہا, کیونکہ دین کو پہنچانے کے واسطے کون ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں. اگر ان کی عزت کو, ان کی توقیر کو لوگوں کے دلوں سے اگر گھٹا دیا جائے گا تو دین کی اوقات اور دین کی کیا عزت لوگوں میں رہ جائے گی. وہی حال آج کے دور میں بھی ہے. اگر علماء کی عزت, قدر و منزلت عوام کے دل میں, خود علماء کے دل میں طے آپس میں نہیں ہوگا تو پھر دین اسلام کا احترام آپ نہیں کر سکتے ہیں. دین اسلام کا کام بھی آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہوگی. اسی لیے دیکھیں کہ اندلس اور اسپین کے واقعہ میں آتا ہے کہ وہاں سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے علماء کی عزت کو گھٹائی گئی. اس طریقے سے اسپین جہاں پر ہم نے سال ہر سال حکومت کی وہ ہمارے ہاتھ سے گیا. آخری پوائنٹ میں بہت ہی مختصر کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دینی بیداری آئے, ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے ممبر و محراب سے, مسجد و مدارس سے نطق صحیح کے ساتھ, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی آواز سنائی دے. آج مسجد میں کھڑے ہو جائیں, کسی بھی مسجد میں, اکثر مساجد میں جہاں سے تلاوت کلام پاک آپ سنیں گے نماز میں, تو چاہے امام صاحب ہوں یا عوام میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اس طریقے سے لہن جلی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو اچھے پڑھے لکھے ہیں, مجود قاری ہیں, وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ گناہگار ہوں گے ہم. لہٰذا اس جانب ہمیں توجہ دینی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں انگلش میڈیم میں وہ اس طریقے سے پروننسیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اگر وہ دنیا کے خاطر ایک ایسی زبان جس کو سیکھنے نہ سیکھنے سے گناہ اور نیکی کی کوئی بات نہیں ہے, اور اس کو اس سے اچھے تلفظ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ اچھی پیمنٹ بھی کر رہے ہیں, ماہانہ 5,000 10,000 15,000, لیکن یہ جو دینی تعلیم ہے اس کے لیے آپ کا دل کیوں اتنا بڑا, اتنا چھوٹا ہے؟ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو علماء اکرام جانتے ہیں کہ عربی زبان اتنی گہری زبان ہے کہ سین کی جگہ پر شین پڑھ دے یا زال کی جگہ پر جیم پڑھ دے تو معنی ایک دم الٹا ہو جائے گا. کل کی جگہ پر کل پڑھ دے تو کہہ دیجئے کے جگہ پر کھا لیجئے ہو جائے گا. نصر اللہ, اللہ کی مدد کی جگہ پر سین سے پڑھ دے نصر اللہ تو اس کا اللہ کی گدھ, یہ معنی ہو جائے گا. اسی طریقے سے لیوم بزننا, جہنم میں پھینکے جائیں گے.
عوام اور علماء بھی پڑھتے ہیں الف کے ساتھ، لا ینبذن، نہیں پھینکے جائیں گے، ہاں سے نہیں کا ترجمہ ہو جاتا، ثم لتسألن، ضرور وہ پوچھے جائیں گے، لا تسألن پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو نہیں پوچھے جائیں گے، ہاں اور نہیں کی بات ہو جائے گی۔ تو یہ عربی زبان ہے، شین کو سین، سین کو شین، یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج کیوں اسی طرز پر مسجد و مدارس اور مکاتب میں اسی طرز پر تعلیم ہو رہی اور اسی طریقے سے لوگ تلاوت کر رہے ہیں؟ یہ جمعیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ انشاءاللہ اس جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس چیز کی تصحیح کیسے کی جائے گی، علماء کرام بیٹھیں گے اور آپ کے سامنے کچھ خطہ پیش کریں گے۔ تو آپ کو ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سعودی عرب کی طرز تعلیم ہے، وہ ہو بہو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ وہاں یہ ابتدائی تعلیم پر جتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے، اونچے مراحل میں اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ یہ بنیاد ہے، بنیاد کو اگر آپ مضبوط نہیں کیجیے گا تو اس کے اوپر 2 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہوگی وہ گر جائے گی۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپنے میں جو تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو وہ پتھر میں لکیر کھینچنے کی طرح سے ہیں۔ مکتب میں جو ہم نے دعائیں یاد کی تھی، مدینہ میں 10 سال پورا کرنے کے بعد بھی جس طرح یاد کی تھی اسی طرح اب بھی زبان پہ آ رہی ہے۔ کیوں؟ آپ بوڑھا ہو جائیں گے، قبر میں جانے والے ہوں گے، پھر بھی اسی طرح آئے گا، کیونکہ وہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے پتھر پہ لکیر کھینچنے کی طرح۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ابتدائی بنیادی تعلیم مکاتب اور ابتدائی مدارس میں دی جاتی ہے اس میں ماہر علماء کو رکھا جائے، لیکن ہماری مینٹلٹی اور ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے مسجد میں جو پڑھائے گا، ابتدائی مدرسوں میں جو پڑھائے گا 3000 سے 5000 یا زیادہ سے زیادہ 6-7 ہزار سے زیادہ اس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ چھوٹا مولوی ہے۔ چھوٹا مولوی کیوں رکھیں گے؟ سب سے بڑا مولوی اور سب سے ماہر آپ کو وہیں پہ رکھنا ہے۔ آپ مسجد نبوی کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہاں اگر یہاں جو ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، اگر ہم وہاں جا کے کہیں نورانی قاعدہ پڑھانا چاہتے ہیں، گیٹ آؤٹ، آپ کو پڑھانے نہیں دیا جائے گا، آپ کو پڑھانے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نورانی قاعدہ کی سرٹیفکیٹ لائیے۔ نورانی قاعدہ آپ جا کے پہلے پڑھیے۔ آپ ہزاروں 15 سال بخاری پڑھا کے آئے، آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غلطی کریں گے بچوں کو پڑھانے میں۔ ان کی نفسیات کو سمجھنا اور ان کے لیے جو ٹالرنٹ ایک برداشت کرنا ہوتا ہے، بار بار سکھانا ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے اور نطق کیسے صحیح سے دینا چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ کی پہلے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی، تب جا کے آپ مسجد نبوی میں پڑھا سکتے ہیں۔ وہاں کے بھی بڑے مشائخ کو پڑھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، صرف اسی کو دیا جائے گا جو نورانی قاعدہ میں کیا کیے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ یہاں بھی دعات تدریب کی ضرورت ہے تاکہ ایسے مجود اور ایسے قاری ہم تیار کر سکیں اور مساجد میں مکاتب میں ان کو متعین کر سکیں۔ یہ چند باتیں ہم نے کہیں، اگر طویل ہو گیا تو معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں، یہ جو ہمارے سامنے کانفرنس ہے اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے، خصوصاً علماء اکرام سے جو یہ بات کہی گئی ہے پاکوڑ کی میٹنگ میں کہ علماء اکرام ہم پیچھے نہ رہیں، کم سے کم 500 روپیہ کر کے ہم علماء کرام اگر دین کی خاطر نہ دے سکیں تو ہم دوسروں کو جو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات پر ابھارتے ہیں، تو ہم کیوں اس میں پیچھے رہیں؟ لہٰذا کم از کم 500 کر کے علماء کرام دے کر یہ ثبوت پیش کریں کہ ہم علماء بھی دین کی خدمت میں مال کے ذریعے سے پیچھے نہیں رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور دینی احکام و عمل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔